खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपकी खिदमत में तफसीरी, तहकीकी और सनसनीखेज पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 17 आयत, पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 11 आयत, इन 2 हवाला जात को आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आपके सामने रखूँगा। और इन 2 हवाला जात के अंदर जो फ़र्क और मुमासलत पाई जाती है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। और इस हवाला से भी तहकीक व तफ्तीश करेंगे कि इन 2 हवाला जात के अंदर जिन 2 लानतों का जिक्र किया गया है, उन 2 लानतों ने ज़मीन के ऊपर क्या असरात छोड़े। जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 17 आयत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब मुक़द्दस आदम और अम्मा हवा गुनाह में गिर जाते हैं, खुदा ताला के हुक्म की अदूली करते हैं, खुदा ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तो मुक़द्दस आदम से खुदा ताला कलाम करते हैं। मुक़द्दस आदम से खुदा ताला मुखातिब होते हैं कि चूँकि तूने अपनी बीवी की बात को माना और उस दरख्त का फल खाया जिसका खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, तो अब अपने गुनाह के और अपनी नाफरमानी के संगीन नताइज सुन ले कि ज़मीन तेरे स्वब से लानती हुई। और खुदा ताला ने ज़मीन के लानती होने का कारण मुक़द्दस आदम को ठहराया कि तुम कारण बने हो ज़मीन के लानती होने का, तुम वजह बने हो ज़मीन के लानती होने की, तुम बाइस बने हो ज़मीन के लानती होने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले ज़मीन लानती नहीं थी, ज़मीन कामिल थी और खुदा ताला ने ज़मीन को कामिल तौर से तख्लीक किया था। और बिलाशुबा इससे पहले खुदा ताला की तमाम तर तख्लीक कामिल थी। लेकिन जैसे ही मुक़द्दस आदम और अम्मा हवा गुनाह में गिरे, खुदा ताला के हुक्म को तोड़ा, तो इस गुनाह का जो असर है, इस गुनाह के जो नताइज हैं, जो संगीन नताइज हैं, उसके असरात जो हैं वो कायनात के ऊपर और ज़मीन के अंदर रहने वाली मखलूक़ात के ऊपर जो है ज़ाहिर होना, रूनुमा होना शुरू हो गए। और जब हम रवायात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहूदी रवायात ये बयान करती हैं कि जब खुदा ताला ने ये लानत सुनाई कि ज़मीन तुम्हारे स्वब से लानती हुई है, तो इस लानत का जो असर है वो तमाम तर जानवरात के अंदर होना शुरू हो गया। जानवरों के अंदर तब्दीली रूनमा होना शुरू हो गई। और जैसे ही जानवरों को पता चला कि हमारे अंदर ये तब्दीली रूनमा होना शुरू हो गई है, और उन्होंने एक दूसरे को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। वो जानवर जो इससे पहले घास खाते थे, उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि ये तब्दीली हमारे अंदर मुक़द्दस आदम और अम्मा हवा के गुनाह के कारण आई है, तो उन्होंने अपने मुंह को खोलकर, अपनी ज़ुबानों को खोलकर मुक़द्दस आदम और अम्मा हवा के ऊपर लानत करना चाहिए। जैसे ही जानवरों ने, परिंदों ने, दरिंदों ने, चरिंदों ने मुक़द्दस आदम और अम्मा हवा के ऊपर लानत करना चाहिए, तो खुदा ताला ने ये गवारा न किया, खुदा ताला को ये बर्दाश्त ना हुआ। तो खुदा ताला ने तमाम तर जानवरों की, तमाम तर चरिंदों की, परिंदों की, दरिंदों की ज़ुबानों को बंद कर दिया, उनकी ज़ुबानों के ऊपर ताला लगा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले तमाम तर चरिंदे, परिंदे और दरिंदे और जानवरात बोलते थे। जब आप गिनती की किताब का मुताला करेंगे तो गिनती की किताब के अंदर बलाम की गधी का आपको जिक्र मिलेगा कि खुदा ताला ने बलाम की गधी की ज़ुबान खोली। इससे ये मुराद है कि जानवर बोलते थे, लेकिन कोई वजह बनी जिसकी वजह से उनकी बोली जो है बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि जिसे उसने अपनी शबीह पर बनाया है उस पर कोई लानत करे, उस पर कोई कर्स करे। और जब हम लसानियात के हवाला से मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़मीन के लिए अबरानी में लफ्ज़ अदामा आया है, यानी ज़मीन को अबरानी में अदामा कहते हैं। और चूँकि खुदा ताला ने अदामा से यानी ज़मीन से आदम को बनाया था, इसलिए
آدم کو خدا تعالیٰ نے آدم کا نام دیا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے زمین کی سرخ مٹی سے آدم کو بنایا۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس یعقوب کا بڑا بھائی جو عیسو تھا، جسے ہم عیسو بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ادوم تھا، اور اس نے جو ہے لال دال کے بدلے جو ہے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا۔ اور ادوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یا عیسو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نسل سے جو ہے یہ تمام تر رومی آئے ہیں، یعنی جتنے بھی رومنز ہیں ان کا تعلق عیسو کی نسل سے ہے، یعنی یہ عیسو کی نسل سے ہیں، اور جو ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع مسیح کو مصلوب کرنے والے یہ رومی ہیں۔ ہاں، یہودی کارن ضرور بنے خداوند یسوع المسیح کو مصلوب کروانے کا، لیکن لٹرلی طور پر جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کو صلیب کے اوپر چڑھایا تھا وہ رومی تھے۔ رومنز نے جو ہے خداوند یسوع المسیح کو مصلوب کیا۔ تو اس طور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے جب ہمارا کفارہ دیا، اپنے آپ کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کیا، تو خداوند یسوع المسیح نے جو ہے زمین کی تمام تر لعنت کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ خدا تعالیٰ نے مقدس آدم کو کہا تھا کہ زمین تمہارے سب سے لعنتی ہوئی، اور اب زمین اونٹ کٹارے اگائے گی، کانٹے اگائے گی۔ ٹھیک ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے سر کے اوپر، اپنے مبارک سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہن لیا، اور کانٹوں کا تاج پہن کر اس نے زمین کی لعنت کو اپنے اوپر لے لیا، اور زمین کی لعنت کو اس نے مٹا دیا، زمین کی لعنت کو اس نے اپنے اوپر لے کر ختم کر دیا، زمین کی لعنت کا اس نے برملا تماشا بنایا، اور زمین کی لعنت کو اس نے اب ختم کر دیا ہوا ہے۔ زمین اب لعنتی مزید نہیں رہی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے جب زمین کو بحال کیا جائے گا، اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، پھر لعنت نہ ہوگی اور زمین جو ہے برکت پا سکتی ہے۔ اور جب ہم جو ہے اس جو گناہ کے اثرات میں ہیں وہ ہمیں کائنات کے اندر بھی نظر آتے ہیں، زمین کے اندر بھی نظر آتے ہیں، کائنات کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوئی، زمین کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی، زمین نے جو ہے اپنی پیداوار کے اندر کمی کر دی، زمین جو ہے اس قدر جو ہے زرخیز نہ رہی جس قدر زمین زرخیز تھی، زمین کے اوپر جو ہے زلزلے آنا شروع ہو گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے گناہ کے کارن تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے کفارہ دے دیا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے زمین کی جو ہے لعنت کو دور کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کو بھی نجات دے دی جائے گی، زمین کی بھی ٹوٹلی بحالی ہو جائے گی، اور زمین کو جو ہے نیا بنا دیا جائے گا۔ اور جب ہم دوسرے حوالے کی طرف غور کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب 4 باب اور اس کی 11 آیت، تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ قائن کو یہ کہتے ہیں کہ زمین کی طرف سے تو لعنتی ہوا، یعنی اس سے پہلے مقدس آدم کو کہا گیا کہ زمین تیرے سب سے لعنتی ہوئی، اور اب خدا تعالیٰ نے جب قائن گناہ میں گرا تو قائن کو کہا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، یعنی زمین بھی لعنتی اور زمین کے اوپر رہنے والا انسان بھی لعنتی۔ اور جب ہم اس لعنت کی ریزن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہودی روایات اور ہمارے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے زمانہ کے اندر جب بچے پیدا ہوتے تو جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، اور جب قائن بھی پیدا ہوا تھا تو قائن کے ساتھ بھی ایک عورت پیدا ہوئی تھی، اور اس وقت کے زمانہ کے اندر جب جڑوا بچے پیدا ہوتے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا، اور جو عورت قائن کے ساتھ پیدا ہوئی قائن کو اس کے ساتھ بیاہ دیا گیا، اور جب حابل پیدا ہوا تو حابل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حابل کے ساتھ 2 عورتیں پیدا ہوئی تھیں، اور دوسری عورت کے بارے میں جو ہے قائن ناخوش تھا کہ میرے پاس تو ایک عورت ہے، میرے پاس تو ایک بیوی ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے کیسے 2 عورتیں آ گئیں۔ تو
جو ہے قائن نے اس بات پر ناخوشی ظاہر کی اور قائن اس بات سے ناخوش تھا، تو اس نے جو ہے اپنے بھائی کی دوسری بیوی کو جو ہے چھیننے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا دوسری عورت کے ساتھ۔ اور جو ہے یہ دونوں اپنے باپ کے پاس گئے اور مقدس آدم اس بات کو خدا تعالیٰ کے سامنے لے کر گیا، اور جب خدا تعالیٰ کے سامنے اس بات کو لے کر گیا تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی میرے سامنے جو ہے قربانی لے کر آؤ، اور جس کی قربانی میں قبول کروں گا وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ یہ دوسری عورت بھی لے لے۔ تو خدا تعالیٰ نے قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے دل کے اندر کھوٹ تھی، اور مقدس حابل کی قربانی کو جو ہے قبول کر لیا۔ جب مقدس حابل کی قربانی کو قبول کر لیا تو قائن جو ہے نہایت غصہ ہوا، وہ نہایت جو ہے غصے سے ڈپریشن کا شکار ہو کر اور اپنے بھائی سے حسد اور نفرت رکھتے ہوئے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اور جب اپنے بھائی کا قتل کر دیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کا قتل کرتا، خدا تعالیٰ اس کے دل کے ارادوں سے اور اس کی نیت سے واقف تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا اچھا نہ ہوگا، اگر تو بلائی کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر تو اپنے بھائی کو نہیں قتل کرے گا، اگر تو اس نیت سے اس ارادہ سے ہٹ جائے گا، اس ارادہ کو چھوڑ دے گا کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں قتل کرنا، تو تو مقبول ہوگا، میں تمہیں بلیس کروں گا۔ لیکن اس نے خدا تعالیٰ کی بات کو نہ سنا، خدا تعالیٰ کی بات کو نہ مانا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور جب ہم جو ہے جانتے ہیں حابل کے بارے میں یا حابل کے نام کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حابل کے جو نام کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو دیر پا نہ رہے، یعنی وہ چیز جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اور حابل کے نام کے اندر ہی جو ہے اس کی زندگی کی تصویر پائی جاتی ہے، اور اسے قتل کر دیا گیا اور وہ دیر پا نہ رہ سکا، اور اسے قتل کر دیا گیا اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جب حابل کو قتل کیا گیا تو خدا تعالیٰ نے قائن سے کہا کہ تیرے بھائی کا خون جو ہے وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے جب ہم کسی کو قتل کرتے ہیں نا تو اس کی پوری نسل کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سے جو ہے ایک جنریشن آنے والی ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی جو ہے قائن کو کہا کہ تو نے نہ صرف حابل کو قتل کیا ہے بلکہ تو نے اس کی نسل کو ہی قتل کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب قائن نے حابل کو قتل کر دیا نا تو وہ اپنے آپ کو زمین کے اوپر غیر محفوظ جاننے لگا، غیر محفوظ محسوس کرنے لگا۔ جب اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا نا تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹک رہا تھا، آوارہ ہو گیا تھا، اسے کہیں بھی چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، آرام نہیں تھا۔ کیوں؟ اپنے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بھی اپنے بھائیوں کا یا اپنے عزیزوں کا یا اپنے دشمنوں کا یا کسی کا بھی قتل کرتے ہیں نا تو ہم بھی زمین کے اوپر جیتے تو ہیں لیکن بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں آرام نہیں ملتا، ہمیں اندر سے جو ہے کمفرٹ نہیں ملتی۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے بھی خون میں یا قتل کرنے میں حصہ دار نہ ہو، کبھی بھی کسی کو قتل نہ کریں۔ جس طرح قائن آوارہ ہو گیا تھا، کبھی ادھر بھٹک رہا تھا کبھی ادھر بھٹک رہا تھا، زمین کے اوپر رہتے ہوئے جب ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو ہم بھی غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر چھپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب قانون کے شکنجے میں نہ آنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قانون کے شکنجے میں آ گئے تو قانون تو ہمیں سزا دے گا اور ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں آج کے اس پیغام کے حوالہ سے کہ ان دو لعنتوں میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ پہلی لعنت آدم کو سنائی گئی، دوسری لعنت جو ہے قائن کو سنائی گئی کہ جو ہے تو لعنتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اس لعنت میں حصہ دار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے تو اس کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں، اس کے حکموں کی عدولی نہ کریں، اس کے حکموں کی پاسداری کریں، اس کے حکموں کی پیروی کریں، کیونکہ اس کے احکامات کے اندر زندگی ہے اور اس کا کلام جو ہے ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے مجھے تیری باتیں بہتر ہیں، اور مقدس پطرس نے کہا تھا کہ ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نہ صرف کلام کو سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور خداوند یسوع المسیح نے ان دونوں لعنتوں کو ختم کیا ہے، انسان کے اندر جو لعنت پائی جاتی ہے اسے بھی ختم کیا ہے، اور زمین کے اندر جو لعنت پائی جاتی ہے اسے بھی ختم کیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ زمین بھی کامل کر دی جائے گی اور انسان بھی کامل کر دیا جائے گا، زمین بھی نئی بن جائے گی اور انسان بھی نیا بن جائے گا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے اب جو یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے کتاب مقدس میں سے ڈھیروں برکات کو وصول کیا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔